बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की नज़्म है जवाब शिकवा, सेकंड ईयर की बुक से ली गई है और इसके शायर हैं डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल। पार्ट 1 में इसके अशार की तशरीह हो चुकी है और जो नज़रिया इसमें चल रहा है वो मैंने काफ़ी तफसील से उसमें वजाहत कर दी है। अगले अशार की तरफ चलते हैं। हाथ बेजोर है, अल्हाज से दिल हुगर है, उम्मती बाइसे रुसवाई पैगंबर हैं। मुझशिकन उठ गए, बाकी जो रह गए बुदगर हैं, था इब्राहिम पिद्र और पिस्र आज़र है। बादे आशाम ने बादा नया, हम भी नए, हर में काबा नया, बुत भी नए, तुम भी ने। इकबाल का कहना है कि सिर्फ ये नहीं, और यहाँ पर मुखातिब कौन है, यानी अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं शिकवे का जो इकबाल ने शिकवा किया। इकबाल का कहना है सिर्फ यही नहीं कि इस दौर के मुसलमान अमल और कुव्वत तख्लीक से महरूम हैं, बल्कि इनके दिल भी कुफ्र अल्हाज से के आदी हो चुके हैं। यही वजह है ये उम्मती पैगंबर और इस्लाम की को रुसवा करने का सबब बने हुए हैं, यानी इनकी वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। यानी इनका जो तरीका है ज़िंदगी को गुजारने का, इनके जो असूल है वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक नहीं है। वो तालीमात जो हमें इस्लाम ने दी, जो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, उनको ये अपनाए हुए नहीं है। यही वजह है कि इनका ज़िंदगी का अंदाज जो है इस्लाम की रुसवाई का सबब बन रहा है। अब अल्लाह ताला यहाँ पर क्या जवाब दे रहे हैं जो इकबाल ने शिकवा किया कि इस दौर के मुसलमान सिर्फ अमल और कुव्वत तख्लीक से ही महरूम नहीं, बल्कि इनके दिल भी कुफ्र अल्हाद के आदी हो चुके हैं। यानी इनके दिलों पर भी ताले पड़े हुए हैं, इनके दिल में ईमान की रोशनी ही नहीं है और ये उस रास्ते पर चल रहे हैं जो रास्ता इस्लाम ने इन्हें नहीं दिखाया। यही वजह है कि ये पैगंबर और इस्लाम को रुसवा करने का सबब बने हुए हैं और यही वजह है इनके ज़वाल की। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि मुसलमानों पर ये ज़वाल क्यों आया, ये ज़वाल क्यों आया, अरूज से वो ज़वाल की तरफ क्यों गए। और यहाँ पर इन अशार के अंदर अल्लाह ताला हमें उनकी वजूहात अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आ रहा है। इस शिकवे का ये मंजर बयान किया गया है, पेश किया गया है इस नज़्म के इस हिस्से में। तो यहाँ पर वो वजूहात सामने आ रही हैं कि मुसलमानों के, आज के मुसलमानों के दिलों में ईमान नहीं है, इनकी ज़िंदगियों में इस्लाम की तालीमात नहीं है। अब अगला जो है वो बुत शिकन उठ गए, अगला जो शेर है बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रह गए बुतगर हैं। अब यहाँ पर क्या तसव्वुर है, इन मुसलमानों में जो बुत शिकन थे, जिन्होंने बुत तोड़े, जिन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी, जिनकी वजह से जो है इस्लाम का नाम रोशन हुआ और तालीमात दुनिया में फैली और कुफ्र के अंधेरे ख़त्म हुए, वो लोग तो चले गए, वो लोग तो ख़त्म हो गए, वो सोच तो ख़त्म हो गई। जो बाकी रह गए हैं वो तो बुत तराश वाक़या हुए हैं, यानी वो तो खुद बुतों को तराशने वाले हैं। अब ये बुत जो हैं बेअमली के भी हो सकते हैं कि उनके दिलों में ईमान की वो तलब नहीं, उनका वो रास्ता नहीं और बेअमली है। यानी उन्होंने बुत क्या तोड़ने, उन्होंने वो तो खुद बुत बनाने वाले हैं, यानी रिवायत पर चलने वाले हैं, रिवायत जो ज़माने का चलन है उसको इख्तियार कर रहे हैं, जिद्दत के कायल नहीं। इनकी मिसाल भी इकबाल ने यहाँ पर पेश की और बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश की कि बाप तो इब्राहिम थे, यानी बुत शिकन थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत शिकन थे, उन्होंने इस्लाम की, उन्होंने अल्लाह ताला की तालीमात को फैलाया और कुफ्र के अंधेरों के खिलाफ लड़े। लेकिन बेटा आज़िर था, यानी बुत तराश था और खुद वो गाफिल था
اور جو ہے سچائی کے راستے کو اختیار نہیں کر رہا تھا۔ یہی صورتحال، یہی منظر آج کے مسلمانوں کا بھی ہے کہ جو کام کیے، جو اسلام کی خدمت کی، وہ تو تمہارے اسلاف نے کی، وہ تو تمہارے آباء و اجداد نے کی، لیکن باپ تو ابراہیم تھا، لیکن بیٹا جو ہے آزر ہے۔ یعنی تمہارے اسلاف جن کا حوالہ دے کر شکوہ کیا گیا۔ اقبال نے شکوہ کیا تھا اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے جواب میں جواب شکوہ لکھی۔ اس کا حوالہ میں جو پہلا حصہ ہے اس تشریح کا، اس کی ویڈیو کے اندر بہت ڈیٹیل سے دے چکی ہوں۔ یعنی تمہارے اسلاف جن کا حوالہ دے کر شکوہ کر رہے ہو، وہ تو ابراہیم کی مانند تھے، اور آج کا مسلمان آزر کی مانند ہے۔ یہ ایک نام ہے جو گمراہ اور غافل تھا اور بت تراش تھا۔ وہ ان کے اسلاف تھے جو اسلامی اقدار پر قائم تھے، اور یہی وجہ تھی کہ کامیاب بھی تھے۔ ان کی کامیابی کا راز اسلامی تعلیمات کو اپنانا اور اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنا تھا۔ لیکن آج جو مسلمان زوال کا شکار ہیں، اس کا سبب ہی یہی ہے کہ نہ ان کی زندگی میں اسلامی تعلیمات ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے محبت، اور یہی ان کی ناکامی کی وجہ ہے۔ یہ مسلمان وہ نہیں جو بت شکن تھے، یہ تو بت گر ہیں، اور اس کی مثال بھی یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے حوالے سے دی گئی ہے۔ باد آشام نے بادا نیا خم بھی نے، شراب کا پیالہ، شراب۔ اب یہاں پر کس حوالے سے بات ہو رہی ہے؟ اقبال فرماتے ہیں، اور اب تو کیفیت یہ ہے، یہ جواب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مسلمانوں پر یہ حالات کیوں ہیں، اور اب تو کیفیت یہ ہے، حالت یہ ہے کہ پرانی قدروں کو فراموش کر کے نئی قدروں کو دل میں اپنا لیا گیا ہے، تاکہ نئے کعبے کے ساتھ تم نے خود کو بھی نئے ہی رنگ میں رنگ لیا ہے، کہ جو تمہارا انداز ہے وہ سب کچھ بدل گیا ہے، تمہاری سوچ بدل گئی ہے، تم بدل گئے ہو، وہ اسلاف والا رنگ ہی نہیں۔ اب تو شراب بھی نئی ہے، اور شراب کے پیالے بھی نئے ہیں، اور تم بھی نئے ہو۔ یہ تمام وجوہات ہیں مسلمانوں کی پست حالی کی، جو اقدار، تعلیمات، عروج کا سبب تھی، انہیں فراموش کر دیا گیا ہے، اسلاف کے طریق کو بھلا دیا گیا ہے۔ تو پھر یہ شکوہ کرنا بیجا ہوگا کہ آج مسلمانوں کو زوال کیوں حاصل ہے اور وہ عروج سے پستی کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی شناخت کو بھلا بیٹھے ہیں، اور اپنی شناخت کو بھلانے کے بعد اور اس محبت اور اس سچائی کو بھلانے کے بعد، نظر انداز کرنے کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی ہے۔ اگلا شعر ہے، اگلا مصرع ہے، ہر میں کعبہ نیا، بت بھی نئے، تم بھی نئے۔ اور آج تو ان کا کعبہ بھی نیا ہے، جدت کے نام پر مغربی طرز زندگی کو اپنا رہے ہیں، اور یہی سوچ ان کی غلامی اور رسوائی کا سبب ہے۔ اپنی شناخت کو آج کے مسلمانوں نے کھو دیا ہے۔ آج کے مسلمانوں کی شراب کا پیمانہ وہ نہیں جو ان کے اسلاف کا تھا۔ ان کے زوال کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے، اسی لیے زوال آج ان کا مقدر ہے۔ بقول اقبال، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ لیکن وہ نئی دنیا کن کے لیے ہے؟ جو ڈھونڈنے والے ہوں، جو چاہنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہی کو نوازتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ اگلے اشعار ہیں، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔
اب یہ والے جو اشعار ہیں یہاں پر شکوے کا جواب آ رہا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جو پہلے والے اشعار تھے بالکل آغاز کے، وہاں پر جو تھا اللہ تعالیٰ سے وہاں پر جو ان کی دعا تھی اقبال کی وہ عرش برید تک پہنچی، ٹھیک ہے، وہ والی تمام کیفیت تھی۔ درمیان میں جو اشعار آئے ان میں ذکر ہے، حوالہ ہے، جو فرشتوں نے، چاند ستاروں نے اعتراضات اٹھائے یا سوال جواب آپس میں کیے، اور اب جن اشعار کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پر شکوے کا جواب آ رہا ہے۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، کیونکہ اقبال نے دعا کی تھی، شکوہ کیا تھا۔ شکوہ میں اقبال کا کہنا تھا، زمانے کے صفحے سے یعنی زمانے سے باطل قوتوں کا نام و نشان کس نے مٹایا، یہ اقبال کا شکوہ تھا۔ اب وہی اشعار ہیں لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے اس شکوے کا۔ بنی نوح انسانی کو ظالم باطل قوتوں سے کس نے نجات دلائی، یہ اقبال کا شکوہ تھا۔ اب جواب شکوہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے، یہ سب کام تم ہی کرنے والے ہو، نوع انسانی کو غلامی سے اور غیر منصفانہ نظام سے تم ہی نے نجات دلوائی، اور اسلام کی صورت میں قانون زندگی اور مکمل ضابطہ حیات کی راہ پر لانے والے دنیا کو تم ہی ہو۔ پھر یہ بھی بتاؤ کہ حرم کعبہ کو سجدوں سے آباد کس نے کیا، آخر یہ کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے میرے بھیجے ہوئے صحیفے یعنی قرآن پاک کو اپنے سینوں سے لگا رکھا تھا، یعنی وہ تم مسلمان ہی تھے۔ اب یہاں اقبال نے یہ تمام سوال شکوہ میں کیے، فتویٰ بھی لگا، لیکن جب جواب شکوہ آیا تو تمام گلے ختم ہو گئے۔ یہاں پر جواب شکوہ میں اللہ تعالیٰ نے انہی سوالات کے جواب دیے ہیں، یعنی یہ جو تمام سوال تھے جن کا ذکر ہے یہاں پر، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے۔ اب شکوہ میں یہ تمام سوالات کیے گئے تھے اقبال کی طرف سے، اور اب جواب شکوہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا جواب آ رہا ہے۔ یہاں پر جواب شکوہ میں اللہ تعالیٰ نے انہی سوالات کے جواب دیے ہیں کہ میرے قرآن کو سینے سے لگانے والے بھی تم تھے، باطل کو مٹانے والے بھی تم مسلمان تھے، لیکن تم کیا ہو، یہ سوال اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ یہ سب کام کس نے کیے، دنیا سے کفر و شرک مٹایا، انسانیت کو غلامی کی زنجیروں سے چھڑایا، کعبے کو رونق بخشی اور قرآن کو سینوں میں محفوظ رکھا۔ یہ کارنامے تمہارے بزرگوں نے انجام دیے تھے اور انہیں اس کا صلہ بھی ملا۔ کیسے ملا؟ عروج سے، کامیابی سے۔ انہیں دنیا میں عروج بھی ملا، فتح بھی حاصل ہوئی، لیکن کیا آج کے مسلمان وہی مسلمان ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا؟ کیا تم اپنے اسلاف کے طریق پر قائم ہو؟ یہ جواب آتا ہے جواب شکوہ میں اقبال کے سوالات کا۔ تو یہاں پر ان اشعار میں اسی کا ذکر ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اگلے مصرے میں کیا کیفیت ہے، کیا صورتحال ہے، ان کے مقابلے پر تم اپنی حالت پر غور کرو، تم ان سے بہت مختلف ہو۔ مثلاً یہی دیکھ لو کہ وہ سر تا پا عمل تھے، لیکن تم بڑے مزے سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے مستقبل کے منتظر ہو کہ تمہارے اندر تو عمل، قوت اور محنت ہی نہیں، اور بڑے مزے سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے مستقبل کے منتظر ہو کہ ہمارے آباء و اجداد کو تو یہ عروج حاصل تھا، یہ سب کچھ حاصل تھا، تو ہمارا مستقبل بھی روشن ہوگا، لیکن تمہارا انداز کیا ہے، وہ تو عمل کرنے والے لوگ تھے کہ تم تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو۔
اور آپ اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو انسان خود اپنے حالات بدلنے کی کوشش نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد نہیں فرماتے۔ یہی صورتحال یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ وہ جو آباء و اجداد تھے جن کا حوالہ اقبال نے شکوہ میں دیا، وہ تو سرتا پا عمل تھے۔ انہوں نے تو قرآن پاک کی تعلیمات کو بھی اپنایا، اللہ تعالیٰ سے محبت کو بھی اپنایا اور محنت بھی کرتے تھے، لیکن آج کا مسلمان تو نہ صرف یہ سب بھول چکا ہے بلکہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے مستقبل کا منتظر بیٹھا رہتا ہے، تو پھر مستقبل بھی ایسا ہی ہوگا، یعنی زوال۔ کیا کہا؟ بہر مسلمان ہے فقط وعدائے حور، شکوہ بے جا بھی کرے تو لازم ہے شعور۔ عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئین ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ تم میں حور کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ کیا کہا؟ مسلمان اپنے عروج کے بعد جب زوال کی طرف آئے تو وجوہات کو سمجھنے کی بجائے اعتراضات اٹھانے لگے۔ اب جو شکوہ ہے اور پھر اس کے بعد جواب شکوہ، اس میں اقبال نے یہی کوشش کی کہ شکوہ کیا کہ کیوں مسلمان آج زوال کا شکار ہیں، اور پھر جواب شکوہ میں خود تمام وجوہات بیان کی جو اس کی بنیاد تھی، اس فتنے کی بنیاد تھی۔ اب ایک مسلمانوں نے یہاں پر ایک اور کیا اعتراض اٹھاتے ہیں، مسلمان اپنے عروج کے بعد جب زوال کی طرف آئے تو وجوہات کو سمجھنے کی بجائے اعتراضات اٹھانے لگے۔ جواب شکوہ میں ان سوالوں کا جواب بھی دیا اور رہنمائی بھی کی ہے۔ اقبال نے رہنمائی بھی کی ہے اور جواب بھی دیا ہے۔ اس شعر میں آپ فرماتے ہیں، تم کہتے ہو کافر کو دنیا کی تمام نعمتیں حاصل ہیں۔ اب یہ جواب اس وقت جو ہم پڑھ رہے ہیں وہاں کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں، اس شکوے کے جواب میں جو اقبال نے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کافر کو دنیا کی تمام نعمتیں حاصل ہیں، جبکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف جنت اور حور کے وعدے پر ٹرکایا جا رہا ہے۔ چلو مان لیتے ہیں کہ تمہارا یہ شکوہ بھی بجا ہے، لیکن تمہیں معلوم بھی ہونا چاہیے کہ اگر غلط شکایت بھی کی جائے تو اس کے لیے بھی عقل و شعور کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آ رہا ہے، تم کہتے ہو کہ کافر کو دنیا میں تمام نعمتیں حاصل ہے، جبکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت و حور کے وعدے پر ٹرکایا جا رہا ہے۔ چلو مان لیتے ہیں کہ تمہارا یہ شکوہ بجا ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ اگر غلط شکایت بھی کی جائے تو اس کے لیے بھی عقل و شعور کی ضرورت ہے۔ اگلے شعر میں آپ دلیل کے ساتھ وضاحت بھی کرتے ہیں۔ اب وہ دلیل کیا ہے؟ عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، کائنات کو پیدا کرنے والی ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، قانون قدرت ہے۔ وہ کیا ہے دستور؟ عدل و انصاف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ہم بندوں کے ساتھ ظلم و ستم نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا، مسلمانوں کو نعمتیں اس لیے حاصل نہیں کیونکہ نہ تو وہ اسلامی اقدار کو اپنائے ہوئے ہیں اور نہ ہی علم و ہنر کے حصول کے لیے پرجوش ہیں۔ ابھی ہم نے اسے پچھلے اشعار میں پڑھا، سمجھا کہ وہ تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ وہی صورتحال دوسرے اشعار میں بھی تھوڑی سی آ جاتی ہے کہ نہ تو وہ علم و ہنر کے حصول کے لیے پرجوش ہیں، نہ انہوں نے اسلامی اقدار کو اپنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور تو عدل و انصاف ہے، اس لیے کافر ترقی کر رہے ہیں کہ یہ ناکامی، زوال، نااہلی اور غفلت کے سبب ہے، کہ یہ ناکامی، زوال، نااہلی اور غفلت کے سبب ہے۔ کافر اس لیے ترقی کر رہے ہیں کہ وہ تو محنت کر رہے ہیں ہنر حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ تو جو ہیں منتظر بیٹھے ہیں مستقبل کے، اور ان کے پاس عمل ہی نہیں۔
بات یہ ہے کہ جب مسلمان نے ہمارے بتائے ہوئے طریقے اختیار کیے، بات یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے ہمارے بتائے ہوئے طریقے اختیار کیے تو ہم نے انہیں سربلندی بھی عطا کی، انہیں نعمتوں سے بھی نوازا، مگر جب کافروں نے مسلمانوں کے طور طریقے اختیار کیے کہ مسلمانوں کو جو تعلیمات دی گئی تھی وہ ایک مکمل ضابطہ حیات تھی، اور یہی وجہ ہے، اور وہ اتنی وسعت والی ہیں کہ روز قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی کا سبب بنے۔ تو جب مسلمانوں نے ان کو اپنایا تو تب تو انہیں عروج حاصل ہوا، لیکن جب انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا، غافل ہو گئے، اور کافروں نے ان اقدار کو اپنا لیا۔ ہم لکھیں گے کیسے؟ بات یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے ہمارے بتائے ہوئے طریقے اختیار کیے تو ہم نے انہیں سربلندی عطا کی، انہیں دنیا کی تمام نعمتوں سے نوازا، مگر جب کافروں نے مسلمانوں کے طور طریقے اختیار کیے، بس اتنا سا جملہ، لیکن جب کافروں نے مسلمانوں کے طور طریقے اختیار کیے تو ان انعامات کے حقدار بھی وہی ہو گئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے وہ عدل و انصاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دستور عدل و انصاف ہے۔ اب مسلمانوں نے نہ تو ان کے دلوں میں ایمان ہے، نہ عمل ہے ان کی زندگیوں میں، تو اس وجہ سے وہ ناکام ہو رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے تم میں حوروں کی خواہش رکھنے والا ہی کوئی نہیں، یعنی افسوس اس بات پر ہے تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، یہ شعر ہے، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، تم میں حوروں کی خواہش رکھنے والا ہی کوئی نہیں۔ طور سینا کا جلوہ تو آج بھی موجود ہے، لیکن تم میں موسیٰ ہی کوئی نہیں، کیونکہ یعنی تم لوگ عشق حقیقی کے جذبے سے محروم ہو، اور یہ حور و قصور تو صرف مجھ سے، رب سے سچی محبت کرنے والوں کے لیے ہے، کہ یعنی اب تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے وہ محبت کا جذبہ نہیں جو تمہارے اسلاف کے دلوں میں تھا، اور تمہارے جو طور طریقے جن کی وجہ سے تم نے عروج حاصل کیا اس کو کافروں نے اپنا رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے عدل و انصاف، اس لیے انہیں کامیابی حاصل ہے۔ تم میں سے تو کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، تمہارے میں سے تو کوئی موسیٰ ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی سچی محبت کو دل میں رکھے اور پھر کامیابی ان کی منتظر ہو، یہی وجہ تمہارے زوال کی ہے۔ بقول اقبال، قرآن پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی۔ اب ہم جن اشعار کی طرف جا رہے ہیں اس میں یہ خیال ہے کہ اسلامی اقدار کو دوبارہ اپنا کر ہمیں عروج حاصل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ان تمام حوالوں کو ہم دیکھیں گے یا ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے ہے، آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو راست سے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ تو نہ مٹ جائے گا، اس مصرعے میں اقبال کہتے ہیں کہ ایک قوم یا ملک کے ختم ہو جانے سے دین یا ایمان نہیں مٹ جاتا۔ یہاں ایران کا ذکر علامتی طور پر کیا گیا ہے تاکہ یہ بات واضح کی جائے کہ دین اسلام ایران کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، نشہ میں کو تعلق نہیں۔ یہ مصرع یہ ظاہر کرتا ہے کہ اصل طاقت یا اثر ماوی چیزوں میں نہیں ہوتی، جیسے میں شراب کا نشہ پیمانے گلاس پر منحصر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ پیمانہ گلاس یا برتن تو اس پر منحصر نہیں ہوتا، اسی طرح ایمان کا تعلق ظاہری عوامل سے نہیں ہے،
ایمان کا تعلق ظاہری عوامل سے نہیں ہے، جس طرح سے شراب کا پیمانے سے نہیں ہوتا، اس کی ایک الگ حیثیت ہے، بلکہ دل کی حالت اور حرارت ایمان سے ہے کہ ایران کے مٹ جانے سے اسلام نہیں مٹ جائے گا، یہ تو ایمان کی حالت کا نام ہے۔ ایمان کا تعلق ظاہری عوامل سے نہیں ہے بلکہ دل کی حالت اور حرارت ایمان سے ہے عیاں۔ اب یہاں پر اقبال کیا فرما رہے ہیں؟ یہاں علامہ اقبال تاریخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ تاتاریوں کی یلغار بھی ایک افسانہ بن کر رہ گئی، لیکن اسلام کا پیغام قائم رہا۔ یہ دنیاوی طاقتیں عارضی ہیں، لیکن دین کا اثر دیر پا ہوتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور روز قیامت تک قائم اور رہنمائی کا ذریعہ رہے گا۔ پاسباں مل گئے۔ یہ مصرع اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اسلام کے دشمنوں نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ اسلام کی خدمت کی ہے، صنم خانے سے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے تو یہ آپ کے لیے شعر بہت آسان ہو جائے گا۔ صنم خانے سے یعنی کفر کی جگہ سے بھی کبھی اسلام کے محافظ مل جاتے ہیں۔ یہاں پر حوالہ تاریخ کا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور اسلامی تعلیمات کا آغاز ہوا تو وہی کافر جو کہ کبھی غیر مسلم تھے اور اسلام کے خلاف تھے، ان کو شعور نہیں تھا، تعلیمات حاصل نہیں تھی، وہی جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے اسلام کی خدمت بھی کی، اسلام کی حفاظت بھی کی اور اسلام کی اشاعت بھی ہوئی۔ یہاں پر اس تاریخ کی طرف، اس حوالے کی طرف اشارہ ہے۔ صنم خانے سے یعنی کفر کی جگہ سے بھی کبھی اسلام کے محافظ مل جاتے ہیں۔ یہاں اقبال کا اشارہ تاریخ پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بعد عرب میں اسلام دشمن مسلمان ہو کر اسلام کے محافظ بن گئے تھے۔ یہ اسلامی تعلیمات کی روشنی اور طاقت تھی کہ صنم خانے یعنی کفر کی جگہ سے بھی اسلام کو محافظ ملے، لیکن یہ وہ محافظ تھے جن کا دل ایمان کی لو سے روشن ہوا تو ان کے اندر عمل آیا، انہوں نے دل میں اللہ تعالیٰ کی سچی محبت کو بسایا اور اسلام کی خدمت کے لیے بڑھے، یعنی وہ عمل سے جو تھے خالی نہیں تھے، ان کی زندگی عمل سے خالی نہیں تھی۔ یہی وجہ ان کی کامیابی کی تھی، اسلام کے عروج کی بھی تھی، اور ان کی زندگی جو تھی وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھل چکی تھی۔ یہ بھی ایک وجہ تھی ان کی کامیابی کی۔ لیکن یہی تمام باتیں جو ہے کہ نہ عمل ہے، نہ اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمانوں کی زندگی ہے، مسلمانوں کے آج کے زوال کی وجہ بنی ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب جواب آیا تو یہ بھی اقبال سے فرمایا گیا کہ تم نے جن کا حوالہ دیا ہے، جن مسلمانوں کا حوالہ دے رہے ہو، وہ ان کے اسلاف تھے۔ آج کے مسلمان کیا ہیں جو انہیں عروج حاصل ہو؟ وہ تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، نہ ان کے اندر عمل ہے، نہ ان کے اندر طلب ہے، اور یہی وجہ ہے، اور اپنی اقدار کو بھلا بیٹھے ہیں، اپنی شناخت کو بھلا بیٹھے ہیں، اور یہی تمام وجوہات ہیں ان کی ناکامی کی۔ یہ میں نے ایک مختصر سا آپ کو ساری نظم کا جو جوابی شکوہ ہے اس کا ایک حوالہ دے دیا ہے۔ کشتی حق کا زمانے میں، یہاں اقبال کشتی حق کا سہارا دینے والے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے دین اسلام دنیا میں قائم ہے، یعنی سچے مومن اور درویش جن کے کردار میں آج بھی اسلام کی تعلیمات کا عکس ملتا ہے۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اقبال کشتی حق کو سہارا دینے والے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں، جو سچے مومن اور مسلمان ہیں، جو آج بھی کچھ موجود ہیں اور ان کی وجہ سے دین اسلام دنیا میں قائم ہے، یعنی سچے مومن اور درویش جن کا کردار آج بھی دین اسلام کی تعلیمات کا عکس ہے۔
اگلا مصرع ہے، یہاں اقبال عصر نو یعنی جدید دور کو ایک دھندلے ستارے سے تشبیہ دے رہے ہیں، یعنی یہ دور ایک اندھیرے کی طرح ہے۔ آج کا دور حاضر جو ہے ایک اندھیرے کی طرح ہے جس میں اسلام کی روشنی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، یعنی اسلام جو ہے ایک روشنی ہے اور وہ روشنی جو دنیا سے لے کر آخرت تک کامیابی کی وجہ ہے، ضامن ہے۔ تو آج کا دور وہ اندھیرا ہے جس میں اس روشنی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور یہی مسلمانوں کے زوال کی بڑی وجہ۔ اقبال کا کہنا ہے کہ اس کشتی حق کو سہارا دینے والے تم ہو اور تم وہ آخری دھندلا سا ستارہ ہو جو اس تاریکی کو مٹا سکتے ہو۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے کہ اسلام کی اس کشتی حق کو سہارا دینے والے آج بھی تم ہو۔ یہ جو دھندلا سا ستارہ ہے، یعنی تم اگر آج بھی اپنے اسلاف کے طور طریقوں کو اپنا لیتے ہو تو اس کشتی حق کو سہارا مل سکتا ہے اور دوبارہ سے تمہیں بھی زوال سے عروج حاصل ہو سکتا ہے۔ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوا چمستاں ہو جا، ہے تو نغمہ تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجالا کر دے۔ اقبال یہاں پر خودی کا درس دے رہے ہیں۔ مثل بو قید ہے، اقبال انسان کو خودی، عشق اور عمل پر زور دیتے ہوئے ان اشعار میں فرد کو بیداری، خود شناسی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دنیا میں انقلاب لانے کا درس دینا چاہتے ہیں۔ یہاں بو یعنی خوشبو کو غنچے میں قید ہونے کی علامت کے طور پر دیتے ہیں۔ وہ فرد کو کہتے ہیں کہ جیسے خوشبو غنچے میں بند ہو کر اپنی تاثیر نہیں دکھا سکتی اور زمانے کو اور چمن کو مہکا نہیں سکتی، اسی طرح اگر انسان اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہ لائے تو وہ بیکار ہے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ وہ بیدار ہو اور اپنی صلاحیتوں کو دنیا میں پھیلائے۔ اقبال مسلمانوں کو تلقین کرتے ہیں کہ وہ بے خودی کی کیفیت میں رہتے ہوئے چمن یعنی دنیا میں چلنے والی ہوا کی طرح متحرک ہو جائیں، یعنی اپنی صلاحیتوں کو آزاد کرتے ہوئے دنیا میں تبدیلی لانی چاہیے۔ مسلمانوں کا کردار ایسا ہونا چاہیے۔ بقول اقبال، ایسا جنوں بھی دیکھا ہے میں نے جس نے سیے ہیں تقدیر کے چاک، یعنی یہ جو آج کی صورتحال ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ جذبہ پیدا ہو جائے، وہ احساس خودداری پیدا ہو جائے، وہ جذبہ خودی پیدا ہو جائے، یعنی اپنی صلاحیتوں کو محنت اور عمل سے اجاگر کر کے اسے لازوال بنا دیا جائے اور دنیا میں اپنی پہچان قائم کی جائے، دنیا میں اپنی خوشبو، اپنے رنگ کو پھیلایا جائے، تو یہ ممکن ہے۔ اور یہ اس کے ساتھ ضروری ہے کہ اسلامی اقدار اور اسلام کی نے ہمیں جو سوچ، جو راستہ دکھایا ہے اس کو اپنایا جائے، کیونکہ یہی راستہ ہماری فلاح کا ہے، ہماری ترقی کا ہے۔ اسلام بہت وسعت والا دین ہے، یہ ہمیں تحقیق کی دعوت دیتا ہے دنیا پر، یہ ہمیں ترقی کی دعوت دیتا ہے، کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے، دنیا سے لے کر آخرت تک کی کامیابی، اور وہ راستہ دکھاتا ہے جو انسان کی فطرت ہے، کیونکہ دین فطرت ہے۔ تو کس چیز سے؟ دین کو ساتھ رکھتے ہوئے اپنی خودداری کو، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے ہم خوشبو کی طرح پھیل سکتے ہیں اور دنیا میں اپنا نام اور مقام و مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ درس ہے یہاں پر اقبال کا، اور ان اشعار کے اندر اقبال وجوہات کے بعد اب جو اس کا حل ہے اور اس سوال کو دور کرنے کے جو طریقے ہیں انہی پر بات کر رہے ہیں، انہی پر بحث کر رہے ہیں، یا ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں کہ کون سے وہ راستے ہیں جس کو اختیار کر کے ہم اس دور کو دوبارہ سے
कामयाबी की तरफ लेकर जा सकते है। तो नुकमाया तो जर्रे से। इकबाल कहते हैं कि अगरचा तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलात और कमी हो, तुम्हें चाहिए कि एक छोटे जर्रे की मानिंद खुद को बेयाबान सहरा में तब्दील कर दो, यानी अपनी ताकतों को बढ़ाकर अजीम काम करो। कि हो सकता है कि तुम्हारे हालात तुम्हें पस्ती की तरफ लेकर जाएं, लेकिन यही जो मुकाम है तुम्हारी आजमाइश का है। तुम्हें चाहिए कि अपनी सलाहियतों को उजागर करने में अपनी तमाम कुव्वत को लगा दो और इस सहरा को जो है तब्दील कर दो, यानी अपनी ताकतों को बढ़ाकर अजीम काम करो। खुदी में मौजूद खुदादाद सलाहियतों को उजागर करके, ताकि दुनिया में तुम्हारा नाम और मुकाम हो। नगमाए मौज से हंगामा। इकबाल खुदी का दर्ज देते हुए मजीद लिखते हैं कि फर्द को, मुसलमान को मौज लहर की तरह छोटे पैमाने पर न रहने का पैगाम देते हैं, रहने का पैगाम नहीं देते। जैसा कि समंदर में मौज उठती है और खत्म हो जाती है, कि ऐसा ना हो कि एक मौज उठी और खत्म हो गई, बल्कि इसे अपने असलाफ की तरह बड़े हंगामे और इनकलाब पैदा करने की तलकीन करते हैं, कि वो ऐसा हो कि वो पूरा का पूरा मंजर बदल दें। मुसलमानों को ऐसा होना चाहिए, उनका कुव्वत इरादा और इतना मजबूत हो और उन्हें अपने आप पर, अपने अमल और अपनी मेहनत पर इस कदर जो है अबूर हासिल हो और वो इस कदर जुस्तजू करें कि बड़े हंगामे और बड़े इनकलाब को पैदा कर सके। यही तलकीन है इकबाल की मुसलमानों को एक बड़े तूफान की तरह, जो तुम्हारा मंजर तब्दील करके रख दे, जैसा कि तुम्हारे असलाफ ने किया था। ऐसा नहीं कि दरिया में कोई छोटी सी मौज उठी और खत्म हो गई। वो मुसलमानों को ऐसा नहीं देखना चाहते, ना कि मौज की तरह जो उठती है और खत्म हो जाती है। बकौल इकबाल, ऐसा जुनू भी देखा है मैंने जिसने सिए हैं तकदीर के चाक, के यानी तकदीर के इन चाक को सी देने वाला इनकलाब वो मुसलमानों में देखना चाहते हैं। वो मौज की तरह मुसलमानों को नहीं देखना चाहते और दर्ज देते हैं कि अपने असलाफ की तरह वो इनकलाब, बड़ा हंगामा पैदा करोगे, तमाम मंजर तब्दील हो जाए। यही इस अशार में इकबाल का कहना है। कुव्वत इश्क से यहाँ लामा इकबाल इश्क की ताकत को बयान करते हैं, जो हर अदना और कमजोर को जो है बुलंद कर सकती है। कुव्वत इश्क वो ताकत है जो किसी अदना और कमजोर को भी बुलंद मुकाम पर पहुंचा सकती है। इश्क के जरिए इंसान अपनी अंदरूनी कमजोरियों पर पाकर अजीम मुकाम पैदा कर सकता है। मुसलमानों को जब अरूज हासिल हुआ तो एक मुहर्रिक कुव्वत इश्क भी था, कि यानी उनके दिल में रब से वो मोहब्बत मौजूद थी, वो मोहब्बत की लौ मौजूद थी, जो कि उनकी कामयाबी की वजह बनी। और आज ज़वाल की एक बड़ी वजह मुसलमानों के दिल में रब की मोहब्बत, इश्क हकीकी की लौ तलब बुझ जाना है और वो दुनिया की दौड़ में लग गए हैं। यानी वो इश्क हकीकी, रब की ज़ात से मोहब्बत और उस मोहब्बत को पाने के अंदर जस्तजू नहीं कर रहे, बल्कि वो तो दुनिया की दौड़ में लगे हुए हैं। और इकबाल के नज़दीक मुसलमानों के अरूज से ज़वाल की तरफ आने की ये भी एक बड़ी वजह है। इन अशार में जो हम अब बात कर रहे हैं उन वजूहात का जिक्र देखने को मिलता है जो मुसलमानों के ज़वाल की वजह बनी, और रहनुमाई की जा रही है कि कैसे हम दोबारा अपना वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप जहन में रखोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दहर में इसमें मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस शेर में अल्लामा इकबाल मुसलमानों की रहनुमाई करते हुए फरमाते हैं कि दुनिया में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें करामी से रोशनी फैला दे, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपना ले। वो तालीमात इस कदर वसी है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कि वो दोबारा से तुम्हारे अरूज का सबब बनेंगी। यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत
تعلیمات اور پیغام کے ذریعے دنیا کو منور کیا جائے اور ظلمت گمراہی کو ختم کیا جائے، یہ راستہ ہے، یہ رہنمائی ہے اقبال کی طرف سے جو آپ اس شعر میں مسلمانوں کی کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ اشعار مسلمانوں کو بیداری، خودشناسی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر دنیا میں مثبت تبدیلی لائیں اور وہ تبدیلی ایک پورا منظر بدل کر رکھ دے۔ بقول اقبال کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہر کوئی مست ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہر کوئی مست، علامہ اقبال اس شعر میں کہتے ہیں آج کل ہر مسلمان آرام و سکون کی زندگی چاہتا ہے اور آرام و سکون کی شراب کے نشے میں مست ہے، دھت ہے۔ بھلا غور کرو، کیا تم مسلمان کہلانے کے مستحق ہو اور کیا تمہارے انداز میں وہ اطوار مسلمانوں جیسے موجود ہیں کہ تمہیں تو اپنے آرام سے ہی فرصت نہیں، تو کیا تبدیلی لاؤ گے؟ اپنی صلاحیتوں کو کیا اجاگر کرو گے؟ اس کے لیے تو محنت اور مشقت کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ بھلا غور کرو، کیا تم مسلمان کہلانے کے مستحق ہو اور کیا تمہارے انداز و اطوار مسلمانوں جیسے ہیں جیسے کہ تمہارے اسلاف کے تھے۔ مزید اقبال اس رویے پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں اگر تم ہی بتاؤ تم کیا حقیقی مسلمان ہو، کیا تمہارے طور طریقے مسلمانوں جیسے ہیں اور یہی انداز مسلمانی ہے، یہ انداز مسلمانی ہے جو زندگی تم آج گزار رہے ہو کہ مست ہو، آرام اور سکون کے طلبگار ہو اور آرام اور سکون کی شراب پی رکھی ہے۔ آپ آج کل کے مسلمانوں کے رویوں پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو رویہ، یہ جو انداز ہے کہ خود ہی کو بیدار نہ کرنا، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر نہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت نہ رکھنا، اسلامی اقدار پر عمل نہ کرنا، تو یہ تمام چیزیں تمہارے زوال کی وجہ بنی۔ یہی نہیں، تم تو وہ مسلمان ہو جو کہ آرام اور مستی کی شراب کے نشے میں ہو اور تمہیں اپنا آرام اور سکون پیارا ہے، نہ کہ اپنی عزت، اپنا وقار، اپنا مقام حاصل کرنا عزیز ہو۔ حیدری فقر ہے، یہ کتنی افسوسناک صورتحال ہے۔ اقبال کا کہنا ہے یہ کتنی افسوسناک صورتحال ہے کہ نہ تم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی فقیری اور درویشی ہے۔ اب فقیری اور درویشی کا بھی ایک مقام ہے کہ مسلسل فاقوں کے باوجود درہ خیبر اکھاڑنے کی قوت رکھتے تھے۔ درہ خیبر کو فتح کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ کچھ وہ پہاڑی سلسلے ایسے ہیں اور کچھ وہاں پر جو قبائلی علاقے ہیں وہ جنگجو ہیں، تو بہت سے یہاں تک کہ سکندر کو بھی درہ خیبر کے مقام پر شکست حاصل ہوئی۔ یہ وہ مقام ہے کہ جو فتح کرتے جا رہے تھے انہیں بھی شکست حاصل ہوئی تھی۔ تو اقبال کا کہنا ہے کہ نہ تم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی فقیری اور درویشی ہے کہ مسلسل فاقوں کے باوجود وہ جذبہ تھا کہ درہ خیبر اکھاڑنے کی قوت رکھتے تھے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فتح حاصل کرنا بہت مشکل ہے اور بڑے بڑے حکمران شکست کھا کر گئے، اور نہ حضرت عثمان جیسی امیری نہ شان ہے کہ قحط کے زمانے میں بھی غلے کو فروخت کرنے کی بجائے مفت تقسیم کر دیا کرتے تھے، کہ یعنی یہ مقام تھا ہمارے مسلمانوں کا، ان مسلمانوں کا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت پائی، اور نہ صرف تربیت پائی بلکہ ان کی تعلیمات کو اپنایا، ان کی تعلیمات کے مطابق اپنے کردار کو جو ہے ڈھالا۔ اور پھر کیا ہوا کہ حضرت علی جیسے رضی اللہ عنہ جیسے جنگجو سامنے آئے کہ فاقوں کے باوجود انہوں نے درہ خیبر کو فتح کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے باکردار امیر لوگ سامنے آئے کہ جنہوں نے قحط کے زمانے میں بھی
جو ہے مفت جو ہے غلہ فروخت کیا، یہ بہت مقام کی بات ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ روحانی اعتبار سے، یعنی وہ درویشی تھی کہ امیر ہے تو تب بھی درویشی، کمزور حالت ہے تو تب بھی درویشی، وہ محبت ہے اللہ سے، وہ محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے کہ تمہارے اپنے بزرگوں، تم کیا اپنے بزرگوں سے تعلق رکھتے ہو؟ کیا تمہارے کردار میں وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ درویشی، وہ فقیری شامل ہے؟ اقبال یہاں سوال اٹھاتے ہیں۔ اقبال نوجوانوں کو اسلاف کے کارناموں کا حوالہ دے کر بیداری زوال سے عروج کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ بقول اقبال، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ وہ زمانے میں معزز، اقبال فرماتے ہیں جہاں تک تمہارے اسلاف کا تعلق ہے وہ بحیثیت مسلمان معزز اور محترم تھے، کیونکہ ان کے لیے روشنی عشق حقیقی اور اسلامی اقدار تھی، ان میں خودداری تھی، نیا زمانہ نئی راہیں تلاش کرنے کی جستجو تھی۔ لیکن تمہارے حالات یہ ہیں کہ قرآنی تعلیمات اور اسلامی اقدار کو بھلا بیٹھے ہو، اسی لیے دنیا میں خوار اور رسوا ہو اور زوال اور پستی کا شکار ہو۔ بقول اقبال، کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا۔ قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے ہی قوموں کو اٹھایا، عروج عطا کیا اور تاریخ اس پر گواہ ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا، ترقی دے گا، عروج بخشے گا، انہیں دنیا میں سربلندی سے سرفراز فرمائے گا اور اسی کتاب کو چھوڑنے کے باعث قوموں کو ذلیل و خوار کرے گا۔ اسی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اقبال رہنمائی فرما رہے ہیں کہ تمہاری اس ذلت اور رسوائی کی وجہ اسلامی تعلیمات کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا دینا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا، عشق رکھنا، وہ لو تمہارے دلوں میں موجود نہیں جو تمہارے اسلاف میں تھی۔ اور یہاں پر حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حوالہ کہ وہ امیر ہیں تو تب بھی فقیری اور درویشی ہیں ان کے کردار میں، اور اگر کمزور ہیں تو تب بھی فقیری اور درویشی ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ ایسا اللہ تعالیٰ سے عشق اور محبت کی وجہ سے ہے۔ عقل ہے تیری زبر عشق سے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہاں گیر تیری، ماں سوائے اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال عقل اور عشق کو مومن کا ہتھیار کہہ رہے ہیں۔ عقل ہے تیری، عشق ایک مسلمان کی زندگی کے اور عقل دو اہم ہتھیار ہیں۔ عقل یعنی ڈھال جو انسان کو ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت دیتی ہے، اور عشق کو شمشیر یعنی تلوار کہا ہے جو انسان کو طاقتور بناتی ہے اور اسے عمل کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ یہاں عشق سے مراد اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے جو ایمان اور طاقت کا سرچشمہ ہے۔ اقبال مسلمانوں کو بیداری، خودی، عشق اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی اور فلسفے کی تلقین کر رہے ہیں۔ میرے درویش، آگے اقبال کا کیا کہنا ہے؟ یہاں اقبال اپنے مخاطب مسلمانوں کو درویش کہہ کر پکارتے ہیں، یعنی ایک ایسا انسان جو دنیاوی لذتوں سے آزاد ہو، کیونکہ اقبال کا خیال یہی ہے کہ دنیا میں گم ہو کر ہم نے اپنی شناخت، دنیا کی طلب میں ہم نے اپنی شناخت کو کھو دیا ہے، اور روحانیت کی طرف
راغب کرنے کی تاکہ مسلمان روحانیت کی طرف راغب ہوں، یعنی ایک ایسا مسلمان جو دنیاوی لذتوں سے آزاد ہو، روحانیت کی طرف راغب ہو۔ اقبال کا کہنا ہے کہ اگر مسلمان درویش بن جائے، حقیقی درویش، تو دنیا میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں، تو پھر اس کی خلافت دنیا پر غالب آ جائے گی۔ خلافت سے مراد روحانی اور عملی قیادت ہے جو دنیا کی رہنمائی کرتی ہے۔ ماں سوائے اللہ کے لیے مایوسی کفر ہے۔ مایوسی ایک مسلمان کے لیے ممنوع ہے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اسے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، یعنی تکبیر، یعنی اللہ کی بڑائی اور اس پر ایمان مسلمانوں کے لیے لازم ہے۔ مایوسی کفر ہے اور اللہ پر پختہ یقین انسان کو ہر مایوسی سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یعنی یہ جو موجودہ حالات ہیں ان کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، صرف اپنے انداز زندگی کو، اپنی سوچ کو بدل کے اور اپنے اسلاف کے طرز زندگی کو اپنا کے، کیونکہ مایوسی تو کفر ہے، گناہ ہے اور اسلام میں ممنوع ہے، اور ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ تو مسلمان ہو تو اسلام مسلمانوں کو خودی اور ارادے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان حقیقی معنوں میں اسلام پر عمل پیرا ہو تو اس کی تدبیر خود اس کی تقدیر بن جاتی ہے، یعنی عقل کو اور عشق کو وہ ساتھ لے کر چلنے کی تلقین کر رہے ہیں، اور عقل سے کیا ہوگا کہ اس کی تدبیر سے اس کی تقدیر بدل جائے گی، یعنی جو شخص ایمان اور محنت کے ساتھ عمل کرتا ہے تو وہ اپنی تقدیر خود بنا سکتا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اقبال محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی وفا کی تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیں گے، اور اس کے بعد دنیا کی کوئی چیز، کوئی مشکل مسلمانوں کو جو ہے شکست نہیں دے سکتی، اور اس کے بعد اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے اور تعلیمات سے محبت کرنے والے بن جائیں گے تو فتح بھی ان کا مقدر بن جائے گا۔